أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, क्या हाल है आप सब लोगों का? उम्मीद है खैर आफियत से होंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से हम हर उसकी रहमत और आफियत का सवाल करते हैं और हर शर से उसकी पनाह मांगते हैं। उम्मीद है आप लोगों का संडे अच्छा गुजरा होगा। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत सारे काम, बहुत सारा फैमिली टाइम। अल्लाह ताला इसमें सबको बहुत आसानियाँ दे और इस मेहनत और कोशिश को अल्लाह सुब्हानहू व तआला कबूल करे। तो इंशाल्लाह आज हम सूरत अल बकरा, सूरत आले इमरान का आखिरी रुकू शुरू कर रहे हैं। तो मैं ये देख रही थी कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमने 5 अगस्त को कुरान पढ़ना शुरू किया था और आज 6 मंथ में 5 फरवरी नहीं, आज 3 फरवरी है। और तकरीबन 6 माह में हमने कुरान पाक की 2 बड़ी सूरतें पढ़ ली अल्हम्दुलिल्लाह, सूरत अल बकरा और सूरत आले इमरान। और जैसे इन दोनों सूरतों की बहुत फजीलत आई और इनको अज़्ज़हरावैन कहा, 2 चमकने वाली सूरतें। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सूरत अल बकरा और सूरत आले इमरान पढ़ा करो कि क़यामत के दिन ये 2 चमकती सूरतें, जो 2 चमकते बादल या 2 चमकते झुंड की शक्ल में आएंगी और अपने पढ़ने वाले के लिए सिफारिश करेंगी, यहाँ तक कि उसको बख्श दिया जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम दूसरी सूरत की तकमील को पहुंच रहे हैं। अगरचे आज मुकम्मल तो नहीं हो सकेगी, लेकिन इंशाल्लाह 2 से 3 दिनों में हम इस सूरत को मुकम्मल करेंगे और फिर आप सब लोग सूरत आले इमरान की तकमील के दिन अपने व्यूज़ दे सकते हैं इंशाल्लाह। तो वेडनेसडे को हमारी सूरत आले इमरान मुकम्मल होगी, तो आप सब लोग अपने व्यूज़ चाहे अपने ग्रुप इंचार्जेस को दे दें और या फिर यहाँ पर भी देने होंगे, तो इंशाल्लाह आप सब लोगों को अपनी बात करने का मौका दिया जाएगा इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन वल आकिबतु लिल मुत्तकीन, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िआ व रिज़्क़न तय्यिबा व अमलन मुतक़ब्बला। रब्बि हबली हुक्मन व अलहिक़नी बिस्सालिहीन वजअलनी लिसाना सिद्क़िन फ़िल आख़िरीन वजअलनी मिन वरसति जन्नतिन नईम। इलाही आमीन सुमा आमीन। पहले हम इसका तर्जुमा कर लें, फिर इंशाल्लाह इसका मैं तारुफ करवाऊँ, इसकी सारी फजीलत बताऊंगी। चौथा पारा, सूरत आले इमरान, आयत नंबर 189 से आयत नंबर 193। 189 से 193।
اسکرین شیئرنگ ہو رہی ہے، آپ لوگ ترجمہ ساتھ ساتھ دہرائیے. وَلِلَّهِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے، ملک، بادشاہت، السماواتی، آسمانوں کی، والارض، اور زمین کی، واللہ، اور اللہ، علی، اوپر، کلی، ہر، شیء، چیز کے، قدیر، بہت قادر ہے. انا، بے شک، فی خلق السماواتی، تخلیق میں آسمانوں کی، والارض، اور زمین کی، واختلافی، اور اختلاف میں، اللیلی، رات کے، والنہاری، اور دن کے، لآیات، البتہ نشانیاں ہیں، لِأُولِي الْأَلْبَابِ، عقل والوں کے لیے، الذین، وہ جو، یذکرون، یاد کرتے ہیں، اللہ، اللہ کو، قیاماً، کھڑے، وقعوداً، اور بیٹھے، وعلی جنوبہم، اور اپنے پہلوؤں پر، ویتفکرون، اور وہ غور و فکر کرتے ہیں، فی خلق السماواتی، آسمانوں کی تخلیق میں، والارض، اور زمین کی، آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں. اور وہ کیا کہتے ہیں؟ ربنا، اے ہمارے رب، ما، نہیں، خلقتا، پیدا کیا تو نے، ہاذا، یہ، باطلا، باطل، بے مقصد، سبحانک، پاک ہے تو، فقینا، پس بچا ہمیں، عذاب النار، عذاب سے آگ کے، ربنا، اے ہمارے رب، انکا، بے شک تو، من، جسے، تدخل النار، تو داخل کرے گا آگ میں، فقط، پس تحقیق، اخزیتہ، اخزیتہ، رسوا کر دیا تو نے اسے، وما، اور نہیں، للظالمین، ظالموں کے لیے، من انصار، کوئی مددگار. ربنا، اے ہمارے رب، اننا، بے شک ہم، سمعنا، سنا ہم نے، منادیشن، ایک پکارنے والے کو، ینادی، وہ پکار رہا تھا، للایمان، ایمان کے لیے، ان کے، آمینو، ایمان لے آؤ، بربکم، اپنے رب پر، فآمنا، تو ایمان لے آئے ہم، ربنا، اے ہمارے رب، فاغفر لنا، پس بخش دے ہمارے لیے، ذنوبنا، ہمارے گناہوں کو، وکفر، اور دور کر دے، عنا، ہم سے، سیئاتنا، ہماری برائیوں کو، وتوفنا، اور فوت کر ہمیں، مع، ساتھ، ابرار، نیک لوگوں کے. دوبارہ دیکھیے، وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے بادشاہت آسمانوں کی اور زمین کی، واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، بے شک زمین اور آسمانوں کی پیدائش میں اور دن اور رات کے اختلاف میں، دن اور رات کے ایک دوسرے کے
آگے پیچھے آنے میں بہت نشانی ہے عقل والوں کے لیے، عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ کون ہے عقل والے؟ وہ لوگ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں کھڑے اور بیٹھے اور اپنے پہلوؤں کے بل لیٹے ہوئے بھی۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور وہ آسمانوں اور زمین پر غور و فکر کرتے ہیں، اور وہ غور و فکر کے بعد کس نتیجے پر پہنچتے ہیں؟ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے ہمارے رب، آپ نے یہ سب کچھ، یہ پوری کائنات بے مقصد نہیں بنائی۔ سبحانک فقنا عذاب النار، آپ کی ذات اس سے پاک ہے کہ آپ کوئی بے مقصد یا عبث یا بیکار کام کریں۔ آپ نے بے مقصد، سبحانہ کا فقنا عذاب النار، پاک ہے آپ، بس ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ، اے ہمارے رب، جسے آپ نے آگ میں داخل کیا اس کو تو آپ نے رسوا کر دیا، اور ظالموں کا تو کوئی مددگار ہی نہیں ہوگا۔ اے ہمارے رب، ان ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان، اے ہمارے رب، ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا جو ایمان کے لیے پکار رہا تھا، پس ہم اس پر، پس ہم کے کیا کہہ رہا تھا؟ وہ ایمان کے لیے پکار رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ اپنے رب پر ایمان لاؤ، تو ہم ایمان لے آئے، ہم نے اس کی پکار پر لبیک کہہ دیا، ہم اللہ آپ پر ایمان لے آئے، پس ہمارے گناہ بخش دے اور ہم سے ہماری برائیاں دور کر دے، اور ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ فوت کرنا، وتوفنا مع الابرار۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں سے سورت آل عمران کا آخری رکوع شروع ہو رہا ہے۔ جیسے ہم نے پہلے بات کی کہ سورت آل عمران سورت البقرہ کا پیئر ہے، اس کا جوڑا ہے۔ جیسے حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں صورتوں کو الزہراوین کہا، دو چمکنے والی نہایت تابناک روشن صورتیں۔ پورا قرآن ایسا ہی ہے، لیکن ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ اچھا، یہ پیئر میں آئی ہیں، ان کی بہت ساری آیات بھی، اس کا آغاز بھی سورت البقرہ کا آغاز الف لام میم، سورت آل عمران کا آغاز الف لام میم، اور بالکل پہلی آیت اور اس کی بہت ساری آیات ہیں جو بالکل ایک جیسی ہیں، خاص طور پر اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ جو آیت الکرسی میں آیت آئی ہے وہ بالکل ایز اٹ از سورت آل عمران کے شروع میں آئی۔
اور اسی طرح سے اور بھی کچھ چیزیں ہیں، جیسے صبر کے بارے میں یا الذین آمنوا اصبروا، تو یہاں پر بھی دوسرے میں بھی یا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ تو ایسے ہی بہت ساری چیزیں اس میں ملتی ہیں، انشاءاللہ ہم اس کو بھی ڈسکس کریں گے۔ ان دو صورتوں کو الزہراوین کہا گیا۔ قرآن پاک میں کوئی اور دو صورتیں بھی ہیں جن کا اکٹھا ایک نام ہے، چلیے سوچیں کون سی ہیں، جن کو پیئر کے طور پر پڑھا جاتا ہے اور اس پیئر کا بھی نام ہے ایک، آ رہا ہے یاد؟ سورت فلق اور ناس کو کیا کہتے ہیں؟ جی گڈ، معوذتین، دو پناہ لینے والی صورتیں۔ قرآن کے آغاز میں الزہراوین، قرآن کے اختتام پر معوذتین، وہ دو صورتیں بھی فلق اور ناس کو دو پناہ لینے والی صورتیں کہا گیا ہے۔ تو یہاں پر سے یہ جو آخری رکوع ہے، یہ بھی سورت البقرہ کے آخری رکوع سے ملتا جلتا ہے بہت زیادہ۔ وہ بھی کیسے شروع ہوا؟ للہ ملک السماوات والارض، ایسے ہی، اور یہ بھی آخری رکوع کی ایک جو آیت ہے، یہ بھی ایسے ہی شروع ہوئی، پہلے آیا للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اور یہاں دوسری دفعہ دوبارہ آ گیا، ٹھیک ہے؟ اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز پر۔ اور یہ جو آیات ہیں سورت البقرہ کی آخری 11 آیات، اس کی فضیلت کے بارے میں یہ آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تہجد کے وقت جاگتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان آیات کو پڑھتے، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ کر وضو کرتے تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے لیے اٹھتے تھے، ان آیات کو پڑھتے۔ تو اگر تو زبانی حفظ ہیں تو آپ بستر پر جیسے اٹھ رہے ہوتے ہیں، دعا پڑھ رہے ہیں، آنکھیں مل رہے ہیں، تھوڑا سا اسٹریچ کر رہے ہیں، اٹھنے کی کیفیت میں ہیں یا اٹھ کر بیٹھ گئے ہیں، تو آپ اس دوران بھی ان آیات کی تلاوت کر سکتے ہیں۔ اگر آپ اس وقت میں نہیں پڑھ پاتے تو آپ وضو کر کے جیسے تہجد پڑھ رہے ہیں، تو آپ تہجد کی ایک رکعت میں بھی ہم ان آیات کی تلاوت کر سکتے ہیں، یا ویسے بھی یعنی وضو کر کے آ کے چلتے پھرتے جائے نماز بچھا رہے ہیں، قرآن رکھ رہے ہیں، ہم تو بھی ان آیات کی تلاوت کر سکتے ہیں۔ ان آیات میں کائنات پر غور و فکر سکھایا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب آل عمران کے آخری رکوع کی یہ پہلی 6 آیات نازل ہوئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بہت زیادہ رقت طاری ہو گئی، کہ جب یہ آیت آئی کہ وہ کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اور ان کا ذکر صرف اللہ اللہ نہیں ہوتا، بلکہ ذکر سے مراد غور و فکر بھی ہے، اور پھر وہ اس نتیجے پر پہنچتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت زیادہ روئے، بہت ہی زیادہ تہجد میں روتے رہے، یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب فجر کی نماز کی اطلاع دینے کے لیے حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کیفیت میں دیکھا تو وجہ دریافت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے بلال، میں کیوں نہ روں؟ آج کی شب میرے رب نے مجھ پر یہ آیات نازل فرمائی ہیں۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان آیات کی تلاوت کی۔ ویسے بھی کسی بھی سورت کی جو آخری آیات ہوتی ہیں وہ عام طور پر سورت کا نچوڑ یا لب لباب یا بالکل اس کے سارے جو تعلیمات اس میں آئی ہیں ان کو کنکلوڈ کیا جا رہا ہوتا ہے نا یہاں پر، تو بالکل ایسے ہی یہ آیات ہے۔ اور جیسے سورت البقرہ کی آخری آیات میں ایمان کا تذکرہ کیا گیا، اور ایسے ہی ان آیات میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں ایمان کے لیے دعوت دی۔ اور پھر آپ ان آیات میں ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، البتہ نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے، آسمان اور زمین اور دن اور رات کے بدلنے میں، آسمان اور زمین کی پیدائش میں، اور دن اور رات جو مستقل جب سے کائنات بنی ہے
اور یہ مستقل طور پر آپ دیکھیں کہ دن آ رہا ہے، رات جا رہی ہے، رات آ رہی ہے، دن جا رہا ہے، اور مستقل ایک نظام ہے، اتنا ڈسپلن ہے، کوئی آگے پیچھے نہیں ہو رہا. کبھی سورج یہ نہیں کہہ رہا کہ اب میں تھک گیا ہوں، میں کل نہیں آؤں گا، اور نہ ہی رات ایسے کہہ رہی ہے یا چاند ایسے کہہ رہا ہے. تو یہاں سے ایک اور بات جو پتہ چلتی ہے وہ یہ کہ کائنات میں دن اور رات ہے، ایسے ہی ہماری زندگیوں میں بھی، اور ہمارے حالات میں بھی، اور ہماری خوشیوں اور غمیوں میں بھی دن اور رات آتا ہے. تو ایسا نہیں ہوتا کہ ہمیشہ رات رہے، کوئی مشکل ہو، کوئی پریشانی ہو، کوئی تکلیف ہو، تو اس میں صبر اور حوصلے کے ساتھ کہ انشاءاللہ انشاءاللہ یہ کائنات کا نظام ہے کہ انشاءاللہ دن ضرور آئے گا انشاءاللہ. تو وہ غور و فکر کرتے ہیں اللہ کی نشانیوں پر، دن اور رات پر. تو اس سے کیا ایک اور بات کیا پتہ چلتی ہے کہ بس صرف ذکر کرنا اور عبادت کرتے رہنا یہی کافی نہیں ہے. ہماری عبادتوں میں جو ایک خلا ہے وہ اللہ کی عظمت کا خلا ہے، اللہ کی پہچان. جتنا اللہ کا تعارف، اللہ کی بڑائی کا احساس، اس کی عظمت دل میں آتی ہے، اتنا اتنا انسان اندر سے جھکتا چلا جاتا ہے. وہی انسان عبادت کر سکتا ہے کہ جس کے اندر اللہ کی عظمت اور بڑائی اور مستقل بنیاد. ہم اصل میں عبادت کرتے ہیں، بس ریچولز ہیں، یہ اٹھا اٹھا سجدے مارے چلو جی ختم. یہ تو ذکر، اور اس ذکر کا نتیجہ یہ نکلنا چاہیے کہ اللہ کی عظمت، اس کائنات پر غور و فکر. ہم نے مصلے اور مسجدیں سنبھال لی، اور کائنات پر غور و فکر ہم نے نان مسلمز کو دے دیا کہ چلو جی وہ ڈسکوریز کریں، وہ کائنات پر غور و فکر کریں. حالانکہ ہمیں یہ حکم دیا گیا تھا کہ ہمیں یہ کائنات پر غور و فکر کر کے ہم نے کائنات ڈسکور کرنی تھی، ہم نے سیاروں اور ستاروں کو دیکھنا تھا اور اللہ کی عظمت دیکھنی تھی. لیکن ہم اور ہی چیزوں کے پیچھے پڑ گئے بحیثیت امت مسلمہ. تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ زمین اور آسمان میں، اور آپ نے ضرور غور و فکر کرنا ہے. آپ اگر لے کر بیٹھے نا، کبھی انار کو لے کے بیٹھے تو اللہ کی تخلیق دیکھیں، اتنے سے اس میں کتنے دانے ہوتے ہیں. اچھا، دنیا میں کوئی فیکٹری، کوئی انسان، کوئی مشینری وہ یہ دعویٰ کر سکتی ہے کہ ایک انار میں سے ان سارے دانوں کو نکال کے وہ دوبارہ اس کو فکس کر دے؟ سبحان اللہ، یہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت ہے. اور کبھی آپ دانوں کو دیکھیں، ان کے کوئی کوئی جو سائیڈ ہوتے ہیں نا، وہ دوسرے کے ساتھ اٹیچ ہونے کے لیے بہت سلپری یا پلین ہوتے ہیں، یعنی وہ دانے بالکل گول نہیں ہوتے. جہاں انہوں نے دوسرے دانوں کو سپیس دینی ہوتی ہے وہاں سے وہ فلیٹ ہو جاتا ہے، وہاں سے وہ بالکل. تو یہ اللہ کی قدرت ہے. ہمیں اللہ کی کائنات پر غور کریں، کتنے سیارے، ستارے، سولر سسٹم دیکھیں، ہمارا جو پورا نظام ہے، سولر سسٹم ہے ہمارا، اس کو ہم دیکھیں ذرا. لیکن غور ہی نہیں کرتے، ہم بس ہانڈی روٹی چولہا اور رشتے اور لڑائیاں جھگڑے اور انہی سے باہر نہیں نکلتے. تو ہم کائنات پر غور و فکر. چلیے، آج جو انسان جہاں پر بھی ہے، آپ اپنے کے گھر میں کوئی پودا ہے، کوئی درخت ہے، آپ اس کو دیکھیں. ابھی آپ سورج نکلنے کا منظر دیکھیں، غروب ہونے کا دیکھیں، موسم دیکھیں. کبھی جنوری میں اتنی سخت دھوپ، اتنا زیادہ موسم نہیں بدلا تھا. دیکھیں ذرا، مری میں برف باری ہوئی ہے اور ہمارے یہاں ٹیمپریچر 17-18 پر چلا گیا. دن میں بھی اتنی زیادہ سخت دھوپ کہ آپ 2 منٹ سے زیادہ نہیں بیٹھ سکتے. تو یہ سب کچھ کس کے اختیار میں ہے؟ کون یہ سارا نظام چلا رہا ہے؟ اور تم اس کی نافرمانی کرتے ہو. اتنی بڑی ہستی جس نے کائنات کا نظام، موسموں کا آنا جانا، رنگوں کا بدلنا، اور پھر آپ دیکھیں فروٹ آ رہا ہے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ. ایسے سبزیاں، ایسے فروٹ، ظاہر ہے دھوپ بہت تیز نکلنے لگی، جلدی جلدی سارے پھل سبزیاں، کنوں ڈھیروں ڈھیر. تو اور پھر آپ دیکھیں اگر ہم کنوں ہی کھانے بیٹھتے ہیں تو آپ ایک پلیٹ میں 4 کنوں رکھ کر بیٹھیں، ہر کنوں کا ٹیسٹ فرق ہوتا ہے، ہر اورنج کا ٹیسٹ فرق ہے دوسرے سے، ہر ایپل دوسرے سے فرق ہے.
और कितनी वैरायटी है, एप्पल्स में कितनी वैरायटी है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने, अब शायद किन्नुओं के नाम तो नहीं आते उनकी वैरायटी के, आमों के तो आते हैं ना, कि ये चौंसा है और ये सिंदड़ी है और ये फलाना है और ये अनवर और टोल है। अब पता नहीं किन्नुओं के भी नाम होंगे, शायद हमें नहीं आते, हम तो बस खाने पर ही जोर है आजकल किन्नू। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं इसके ऊपर गौर व फिक्र करें, अल्लाह की नेमतों को देखें, अल्लाह की कुदरत को देखें, उसकी तख्लीक को देखें और उस पर गौर व फिक्र करें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तबाही है उनके लिए जो इन आयात को पढ़े और इन पर गौर व फिक्र ना करे। सुफियान बिन उयैना रहिमहुल्लाह कहते हैं, गौर व फिक्र एक नूर है जो तेरे दिल में दाखिल होता है। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज ने कहा, अल्लाह की नेमतों पर गौर व फिक्र से ज्यादा बढ़कर कोई आला इबादत नहीं हो सकती कि जिसके जरिए अल्लाह को पहचाना जाए। आमिर बिन अब्दुल कैस कहते हैं, ईमान की रोशनी गौर व फिक्र से आती है। हम तो पैदाइशी मुसलमान हैं ना, बस पैदा हुए तो कलमा सुना दिया और बड़े हुए तो सॉरी अजान सुना दी और बड़े हुए तो कलमा याद करा दिया, हमने तो कोई एफर्ट की ही। कल एक हमारी बहुत प्यारी स्टूडेंट जर्मनी से, वो कह रही थी मुझे लगता है कि यहाँ आके बाहर के मुल्कों में, जर्मनी में, फिर जब पता चला कि यहूद और ईसाई, और फिर लगा कि मेरी पहचान क्या है, मैं क्या हूँ, मुसलमान कौन होता है, और फिर जिस तरह दीन की समझ और उसके लिए तो हमारी पहचान क्या है, चूंकि हम मुसलमानों में रहते हैं इसलिए हमने कभी गौर ही नहीं किया। तो गौर व फिक्र करना, ये ईमान की रोशनी से, गौर व फिक्र से ईमान की रोशनी मिलती है। इब्ने मुनब्बा ने कहा, जब कोई कसरत से गौर व फिक्र करे तो वो इल्म को पालेगा, और जब वो इल्म को पाएगा तो अमल भी करेगा। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह ताला अन वीरानों की तरफ निकल जाते, खुली जगहों पर डेजर्ट में चले जाते और फिर अल्लाह से सवाल और जवाब करते, खड़े होते, खुद शनासी का सफ़र तय करते। हम इतनी चमक दमक, इतनी मसरूफियत, इतनी दौड़ भाग में रहते हैं कि हमें अपने आप पर सोचने और गौर व फिक्र का मौका नहीं मिलता। तो यहाँ पर कहा गया कि वो लोग गौर व फिक्र करते हैं दिन और रात में। और फिर अल्लाह ताला ने कहा इसमें निशानियां हैं अकल वालों के लिए। और कौन है अकल वाले? कौन है अकल वाले? अल्लज़ीन यज़कुरून अल्लाह क़ियामन व qu'ूदन व अला जुनूबिहिम, वो जो खड़े और बैठे और लेटे अल्लाह को याद करते हैं, अल्लाह का जिक्र करते हैं। खड़े हो रहे हैं तो अल्लाह अकबर, बैठ रहे हैं सुभान अल्लाह, सीढ़ियां चढ़ रहे हैं अल्लाह अकबर, उतर रहे हैं सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्ला, हर वक्त उनकी जबान पर। यानी जिक्र के लिए कोई स्पेसिफिक टाइम, कोई स्पेसिफिक शेप, कोई स्पेसिफिक हुलिया, कोई स्पेसिफिक अंदाज नहीं अल्लाह ताला ने बताया। उठते बैठते लेटते हर हाल में। और मैं अभी चूंकि आजकल इस्तकबाल रमज़ान पर दर्स हो रहे हैं, तो मैं ये कह रही थी कि जो चीज़ें निचोड़ के तौर पर, यानी रोज़ा रख के, मैं बहुत सारे किताबें पढ़ रही हूँ आजकल, लेक्चर सुन रही हूँ, तो जो निचोड़ है ना, वो ये कि कुरान के साथ ताल्लुक बहुत ज़्यादा, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़ा रख के बस जो बात बहुत पता चलती है वो कुरान। नंबर 2, सदका। हज़रत जिब्राइल इस्लाम से मिलते तो तेज़ आंधी से ज़्यादा सदका करते, और उसके बाद जिक्र। बस बाकी सारी नेकियां और सारी इबादतें इन्हीं 3 चीज़ों में। जितना मैं पढ़ रही हूँ, जितना मैं दर्स सुन रही हूँ, हर एक आलिम अपनी बयान में यही कहते हैं कि कुरान के साथ ख़ास और गहरा ताल्लुक, और फिर उसके साथ सदका। क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर रात हज़रत जिब्राइल इस्लाम रमज़ान में आते और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुरान का दौर करते, और जब हज़रत जिब्राइल इस्लाम से मिलते तो आप तेज़ आंधी से ज़्यादा सखी हो जाते। और उसके बाद तीसरी चीज़ जो मैंने बहुत देखी वो जिक्र। चलते, क्योंकि रोज़े में तो इबादत की हालत में ना, तो चलते फिरते उठते बैठते अल्लाह का जिक्र। और फिर आप देखें ये अकल वालों के औसाफ बयान किए गए, जिस हाल में भी हो, जिस कंडीशन, जैसे हमने वो बात की थी ना कि कल्बे मुनीब क्या होता है, कि उसका दिल अल्लाह के साथ अटका रहता है। हर एक
کا دل اپنے محبوب کے لیے اٹکا رہتا ہے. جن کو بچوں سے بہت محبت ہوتی ہے، آپ دیکھیں وہ ہر وقت بچوں کی باتیں کرتے ہیں، حالانکہ باقیوں کو کنسرن نہیں ہوتا. پھر یہ گر گیا، پھر اس نے ایسے بولا، پھر اس نے ایسی شرارت کی، سب کو بتا رہے ہوتے ہیں کیونکہ ان کے دل میں اپنے بچے کی محبت ہے. ان کے اسی کی فکر ہوتی ہے، اسی کا خیال رہتا ہے. کوئی شوہر ہے، کوئی دوست ہے، کوئی رشتہ دار ہے، جس کا جس کے ساتھ محبت ہے، اسی کا ذکر دل اور دماغ میں. اور جن کو اللہ سے محبت ہے، ان کے وقت ہر وقت دل اور دماغ میں اللہ کی یاد ہے. اور جب اللہ جس کے ساتھ ہے، پھر اس کو کسی چیز کی کمی نہیں، اس کا خیال دھیان کسی طرف جاتا ہی نہیں کہ اور کس سے بات کرنی ہے اور کسی کو سوچنا ہے. اور پھر وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوتے. اور پھر صرف ذکر ہی نہیں کرتے کہ تسبیح پر تسبیح، 1000 یہ ذکر پڑھ لیا، 1000 وہ کر لیا، اتنی تسبیحیں اس چیز کی کر لیں، بلکہ اللہ کی یاد کے ساتھ ہی وہ کائنات پر غور و فکر بھی کرتے ہیں. غور و فکر بھی. اور پھر وہ کس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ نے یہ ساری کائنات بے مقصد نہیں بتائی. پاک ہے آپ ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لیں. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تہجد کے لیے اٹھتے تو یہ دعا پڑھتے. اب یہ دعا چونکہ ابھی اسکرین شیئرنگ نہیں ہو سکتی، تو انشاءاللہ میں یہ دعا کل آپ کو بتاؤں گی. اور انشاءاللہ اللہم لک الحمد انت نور السماوات والارض ومن فیہن، یہ دعا کل انشاءاللہ آپ کو پڑھاؤں گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے وقت اٹھ کے کیا دعا پڑھتے تھے. یہ دعا ایک کارڈ کی فارم میں بھی موجود ہے انشاءاللہ، اور آپ کو شیئر بھی کر دی جائے گی. تو انسان وہ جو غور و فکر کرتے ہیں، تو ان کا ذکر ان کو اللہ کی بڑائی اور اس کی عظمت کی یاد دلاتا ہے. ابن ابی دنیا نے ابو سلیمان درانی کا قول نقل کیا. وہ کہتے ہیں جب میں اپنے گھر سے نکلتا ہوں تو میری نظر جس چیز پر پڑتی ہے اسے اپنے لیے اللہ کی نعمت اور اس میں ایک عبرت پاتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے یہاں غور و فکر کی دعوت دی ہے کہ جس سے انسان اللہ کی ذات کو پہچان سکتا ہے، اللہ کی صفات کو پہچان سکتے ہیں. اور ان کے سارے غور و فکر اور ان کو معرفت جو اللہ کی نصیب ہوتی ہے، تو اس کے بعد وہ کس نتیجے پر پہنچتے ہیں. جیسے ہم کسی کی بنائی ہوئی چیز دیکھیں، ہم کہتے ہیں واو سو بیوٹیفل، زبردست، یہ آئیڈیا کہاں سے آیا آپ کو. ہم کتنا کمپلیمنٹ کر رہے ہوتے ہیں ان کو دیکھ کر، ان کی چیزوں کو دیکھ کر. اور اتنا کبھی اللہ کو کمپلیمنٹ ہی نہیں کیا. کبھی ہم نے کہا ہی نہیں سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ اپنی کیسی کیسی یہ تیری کاریگری ہے. تو سوچیں، کبھی اللہ کو کہا ہی نہیں. اور اس سارے غور و فکر کے بعد وہ ان کو اللہ کا اتنا ڈر اور خوف ان کے دل میں آتا ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں، اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے جہنم سے بھاگنے والے کسی شخص کو سوتے ہوئے نہیں دیکھا اور نہ ہی جنت کے کسی خواہش مند کو سوتے ہوئے دیکھا. یعنی جہنم سے بھاگنے والے بھی جاگ جاگ کر عبادتیں کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، اور جنت کے چاہنے والے بھی. عقل والے وہ ہیں جب کو جو کائنات پر غور و فکر کرتے ہیں، سچائی کو پاتے ہیں، اللہ کی عظمت اور بڑائی آتی ہے، تو پھر ان کے لازمی ان کے دل اندر سے عاجزی اور یکسوئی اور خشوع و خضوع سے ان کے دل کامتے ہیں اور دعا کرتے ہیں دل کی گہرائیوں سے، فقنا عذاب النار، یا اللہ تو ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے. ابھی ہم نے پیچھے ایک آیت پڑھی، آپ کو یاد ہوگا کیا تھی، جو جنت جو دوزخ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کیا گیا، فقط فاز وہ کامیاب ہوا. من ادخل النار، وہ کیا تھا جو ایک منٹ، آیت نہیں میرے ذہن میں آ رہی. جو شخص دوزخ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کیا گیا تو وہی اصل میں کامیاب ہے. وَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. تو کامیابی تو آگ سے ہی بچنا ہے. دنیا، گھر، دولت، بینک بیلنس، یہ یہ چیزیں کامیابی نہیں ہیں. اور یہاں پر کہا ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتا، اے میرے رب جس کو تو نے آگ میں ڈالا اس کو تو رسوا کر دیا. میدان حشر میں
ساری دنیا کے سامنے اس سے بڑی توہین اور رسوائی کیا ہوگی کہ کسی کو سب کے سامنے پکڑ کر جہنم میں ڈال دیا جائے۔ اچھا، تھوڑے سے لوگوں میں، دو چار لوگوں میں بھی سزا ملے نا، پنشمنٹ، تو وہ بہت انسلٹنگ ہوتی ہے۔ جیسے ہمیں کلاس میں یا گھر میں بچوں میں سے کسی ایک کو، یا اب جیسے ہم بڑے ہو گئے ہیں، اب ہمیں کوئی سزا تو نہیں دیتا، جیسے کبھی ڈانٹ بھی پڑ جائے تو بھی ہم بہت امبیرسڈ فیل کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ جس کو تو نے آگ میں داخل کیا اسے تو بڑی رسوائی دے دی، بڑی رسوائی۔ نبی عدی بن حاتم رحمہ اللہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ براہ راست یعنی بغیر کسی ترجمان کے کلام کرے گا۔ پھر آدمی اپنے دائیں طرف دیکھے گا تو سوائے اسے اپنے اعمال کے کچھ نظر نہیں آئے گا، پھر وہ بائیں طرف دیکھے گا تو اسے اپنے اعمال کے کچھ نظر نہیں آئے گا، پھر وہ سامنے دیکھے گا تو آگ اس کا استقبال کرے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو اپنے چہرے کو آگ سے بچانے کی طاقت رکھتا ہو وہ ضرور بچائے، خواہ کھجور کا ایک ٹکڑا صدقہ دے کر۔ تو آج ہم سب لوگ ضرور صدقہ کریں گے انشاءاللہ۔ اور پھر فرمایا ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچانے کے لیے۔ پھر وہاں کون مدد کرے گا اگر دنیا میں ہم نے نہیں اس کے اوپر چلے؟ استغفر اللہ۔ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان، اور وہ دعا کیسے کرتے ہیں؟ اے ہمارے رب، ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا جو ایمان کے لیے پکار رہا تھا۔ یہاں کون کون مراد ہے؟ منادی، ندا پڑھا ہے نا پیچھے ہم نے، ندا کا مطلب ہوتا ہے آواز دینا، پکارنا۔ تو ہم نے پکارنے والے کو سنا، یہاں سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد صحابہ کرام، اور پھر اسی طرح سے جو بھی اچھائی اور نیکی کی طرف بلائے، قرآن کی دعوت دے، وہ منادی کرنے والا ہے نا۔ آپ دیکھیں کہ شاید آپ لوگوں کو ہمیں ابھی یہ بات اتنی سمجھ نہ آئے، لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی اور بعد میں صحابہ کرام، علماء کرام کے دور میں کیا ہو رہا تھا کہ بہت بڑا، اب 50,000 کا مجمع ہے۔ آپ دیکھیں خطبہ حجت الوداع آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے دیا تھا، 1,00,000 کا مجمع تھا، کوئی لاؤڈ سپیکر نہیں تھے، کوئی ساؤنڈ سسٹم نہیں لگے ہوئے تھے۔ اب وہ کیا ہوتا تھا کہ ہر کچھ فاصلے کے بعد ایک بلند جگہ پر ایک شخص کھڑا ہوتا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سینٹینس بول رہے ہیں اور جہاں تک میکسیمم آواز جاتی وہاں سے آگے ایک بندہ کھڑا ہوتا جو آپ کی آواز، آپ کے سینٹینس کو سن کر دوسری طرف کی طرف منہ کر کے لوگوں کو بتاتا، اس سے آگے بندہ کھڑا ہے وہ اس کو سن کر، ان کو یہ تھے منادین۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار کے پیچھے پکارنے والے۔ کبھی آپ نے حرم میں یا ویسے با جماعت نماز پڑھی ہو تو امام کے پیچھے ایک تکبیر کو دہرانے والا ہوتا ہے، جب امام اللہ اکبر کہتے تو پھر پیچھے اس کو کہتے ہیں مکبر، جیسے امام اللہ اکبر کہتے تو پھر وہ پیچھے کہتے ہیں اللہ اکبر، سنا ہے نا ایسے، اس کو مکبر کہتے ہیں۔ تو آپ کو لگ رہا ہوتا ہے یہ دو دو دفعہ اللہ اکبر کیوں کہہ رہے ہیں؟ وہ اصل میں دو دفعہ نہیں کہہ رہے ہوتے، وہ امام صاحب کہتے ہیں اور اس کے پیچھے وہ اس کو ریپیٹ کرتے ہیں تاکہ سب لوگ سن لیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر صحابہ کرام، پھر کوئی بھی جو دین کے لیے، قرآن کے لیے بلائے تو کہا ہم نے اس کی پکار سنی۔ یہاں تو خاص طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے۔ تو انہوں نے ہم ایمان لاؤ تو ہم ایمان لیا، اے ہمارے رب، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، اے ہمارے رب ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ غفرہ کہتے ہیں، غفرہ مغفر کہتے ہیں لوہے کی ٹوپی کو۔ اچھا وہ کیا کرتی ہے؟ دو کام کرتی ہے نا، ایک تو بچا رہی ہے آپ کو تلواروں اور تیروں سے، آپ کے سر کی حفاظت کر رہی ہے، اور دوسرا وہ چھپا بھی رہی ہے آپ کو، بچا بھی رہی ہے نا تیروں سے، اور چھپا دیا۔ تو غفر کہتے ہیں اللہ ہمارے گناہوں کو ڈھانپ بھی دے، بخش بھی دے، مٹا بھی دے، ڈھانپ دے اور ان کو مٹا ڈال ہمارے گناہ، اور ہماری برائیاں ہم سے دور کر دے۔ وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ، اے اللہ
ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ فوت کرنا۔ سچے ایمان کے بعد انسان کس نتیجے کے پہنچتا ہے؟ گناہوں کی معافی، برائیوں کو دور کرنے اور نیک لوگوں کے ساتھ فوت ہونے کی خواہش۔ اے اللہ مجھے نیک لوگوں کے ساتھ فوت کرنا، نیک لوگوں کے ساتھ۔ آپ دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا دعا مانگی تھی؟ فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلم، اے اللہ والحقنی بالصالحین، اے اللہ مجھے مسلمان فوت کرنا اور پھر مجھے نیک لوگوں کے ساتھ اٹھانا، نیک لوگوں کے ساتھ۔ الحقنی بالصالحین، مجھے نیک لوگوں کے ساتھ اٹھانا۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ ابھی جو میں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا، رب حب لی حکما و الحقنی بالصالحین، کمال ہے، انبیاء دعائیں کر رہے ہیں اللہ نیک لوگوں کے ساتھ اٹھانا، تو ہمیں کتنی زیادہ ضرورت ہے۔ اچھا، نیک لوگوں کے ساتھ وہی فوت ہو سکتا ہے نا جس کی صحبتیں نیک ہیں، جس کی محفلیں نیک ہیں۔ کل وہ فقہ القلوب میں پڑھ رہے تھے کہ ہم یہود اور نصارہ کے طریقوں پر چلتے ہیں اور خواہش کر رہے ہیں کہ اللہ ہمیں انبیاء اور رسولوں کا ساتھ نصیب کرے، تو یہ کیسی مضحکہ خیز بات ہے۔ توفنا مال ابرار میں جتنی ہم یہ دعا کریں اس کے لیے کوشش بھی، نیک صحبت، اچھے لوگ، اچھے لوگوں کا ساتھ، جن لوگوں کے ارد گرد رہ رہے ہیں، جیسے لوگوں میں آپ جن کے درمیان ہم کمفرٹیبل ہیں جینے میں، زندگی میں، اللہ تعالیٰ موت بھی انہی لوگوں کے ساتھ ہوگی نا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں نیک لوگوں کا زندگی میں بھی ساتھ نصیب کرے انشاءاللہ، اور مرنے کے بعد بھی، اور نیک لوگوں کے ہاتھ ہماری موت ہو، اور ہمارا آخری انجام اور ہمارا آخری سفر نیک لوگ تیار کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔